बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुजात वाइस के तमाम दोस्तों को मोहब्बत भरा सलाम। आप देख रहे हैं शुजात वाइस चैनल। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आज की ये तफसीलात आप अहबाब की गोश्त गुजार करने का फ़कत इतना सा मकसद है कि हमारे दिलों में भी हज की तमन्ना हो। नाजरीन, आज की हमारी कहानी खरासान के हाजियों का एक वाक़या। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का एक ऐसा वाक़या जो ईमान को ताज़ा कर दे। आइए आगे बढ़ते हैं। खुशनसीब खरासान गाज़मीन के हज का इश्तियाक काबिल दीद था। अरसा दराज से बैतुल्ला की ज़ियारत के शौक़ में तड़प रहे थे। सालों साल की जदोजहद मुसलसल के बाद उन्होंने हज का ज़ादिरा जमा कर लिया था। इनके दिलों में ख्याल पैदा हुआ, कितनी मेहनत शाहकार से रकम जमा करने के बाद अगर मनासिक हज मुकम्मल ना कर सके तो अधूरे रह गए, तो ऐसे हज का क्या फ़ायदा। क्यों ना हो कि ये सफ़र किसी आलम रब्बानी के साथ किया जाए जो इन्हें मनासिक हज भी अदा करवाए और ईमान अफरोज़ दर्स भी देता रहे। चनाचे निगाह इंतखाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी। हर साल 3 माह फ़राइज़ हज की अदायगी में, 3 माह तलब हदीस में और 3 माह तिजारत और 3 माह जहाद में सर्फ करते और बरसों से इस राह के मुसाफिर चले आ रहे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह वो आलम लासानी थे, जहाँ कहीं जाते हैं एक आलम इनके दीदार को उमड़ आता। अलगर्ज़ खरासान के आज़मीन हज की तमन्ना और आरज़ू इन्हें पहुँचा दी गई और उन्होंने खंदा पेशानी से कबूल कर ली, लेकिन चंद शराइत के साथ। एक तो ये कि हर हाजी इनको रवानगी से कबल अपनी तमाम तर रकम इनके हवाले करना होगी और कोई आदमी इसके मुतालिक पास पुर्स नहीं करेगा। वो अब्दुल्ला की मर्ज़ी पर मुनसिर है कि वो इसे जितना चाहे खर्च करे और जहाँ चाहे खर्च करे। इन शर्त को सुनकर तमाम हुज्जाज इकराम लम्हा भर सोचने लगे। बिलाखिर उन्होंने बखुशी ये शर्त मंजूर कर ली, क्योंकि अब्दुल्ला बिन मुबारक ऐसे इंसान तो ना थे जो वफ़द हज के अमीरों की तरह इनकी रकम इकट्ठा करके अपना सफ़र हज बचा लेते, जैसा कि आजकल के कारोबारी हुज्जाज हर साल हज के नाम पर अपने साथियों से अमूमन करते हैं। दूसरी शर्त यह कि इनके सिवा कोई दूसरा शख्स सफ़र के दौरान हाजियों की खिदमत नहीं कर सकेगा। सब के सब खिदमत वो खुद करेंगे। खरासान के हुज्जाम इकराम ने हैरानगी के बाद ये शर्त भी पहली शर्तों की तरह कबूल कर ली और इनके लिए ऐसा करना बड़ी सहूलत का बायस था, क्योंकि इकट्ठा चलते, इकट्ठा खर्च करने, इकट्ठा ख़रीदने और इकट्ठा इबादत करने में बरकत ही बरकत है। और फिर इन्हें तजर्बा भी तो ना था। चनाचे तमाम आज़मीन हज अपने अपने घरों की तरफ लौट गए और हस्बे वादा अगले दिन अपना अपना सफ़र खर्च लेकर हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक की बारगाह में हाजिर हो गए। हज़रत ने हर एक से इसकी थैली वसूल करके इसकी रकम गिन कर इसके नाम और तारीख़ और सन दर्ज कर लिया। तमाम थैलियाँ संदूक में रखवा कर इसे ताला लगा दिया और तमाम आज़मीन को हज की मुकम्मल तैयारी के साथ मुकर्रर तारीख़ पर काफ़िले में शामिल होने की ताकीद कर दी। इन दिनों सफ़र के लिए हवाई जहाज़ों, रेलों और बसों का वजूद तो ना था कि जट सवार हुए और 2 घंटे के बाद जद्दा एयरपोर्ट पर उतर गए, बल्कि महीनों का सफ़र पैदल या दुबले पतले ऊँटों पर करना पड़ता था। चनाचे मुकर्रर तारीख़ पर यह काफ़िला खरासान से ईरान, ईरान से इराक़ और इराक़ से मुजाज़ मुक़द्दस तक मैदानों और संगलाख पहाड़ों को अबूर करता रहा। रास्ते में जहाँ कहीं फजर को नाश्ते और दोपहर को खाने और सस्ताने के लिए दस्तरख़्वान सजाते और कीमा ज़नी की नौबत आती, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह इनके लिए उम्दा उम्दा खाने, ठंडे और शीरीं मशरूबात मुहैया करते, रात को ख़ीमा नस्ब करते और बिस्तर बिछाने की ड्यूटी भी सरअंजाम देते हैं। साथियों ने बारहा खिदमत में हिस्सा लेना चाहा, लेकिन इन्हें अपनी शर्त याद दिलाकर रोक देते और ख़ुद इनकी खिदमत में मशगूल रहते। आज़मीन हज कहते, हज़रत अगर आप हमारे होते हुए सारे काम आप ही ने करने हैं तो हम किस मर्ज़ की दुआ हैं और किस बीमारी का इलाज हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक जवाब देते, साहिबो, मेरे साथ ये हुए अहद पर कायम रहो और जो अहद मैंने तुमसे रवानगी के वक़्त लिया था इस पर पूरे उतरो। अगर हज जैसे मुक़द्दस सफ़र में भी अहद पूरा ना हुआ तो फिर किस मौके पर होगा।
عازمین حج نے کہا، حضرت ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ ہمیں اپنی شرائط سے یوں باندھ لیں گے کہ ہم معمولی خدمات بھی سر انجام نہ دے سکیں۔ میں نے یہ شرطیں کچھ ایسے ہی نہیں لگائی تھیں، بلکہ اس امید سے لگائی تھیں کہ میں اور آپ ان پر پورا اتریں گے۔ عازمین حج نے کہا، حضرت ہمیں بستر بچھانے، کھانا پکانے اور برتن دھونے کی تو اجازت دیجیے۔ یقین جانیں ہمیں آپ کی خدمت سر انجام دیتا دیکھ کر شرم آتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا، نہیں صاحبو، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ میں حجاج کا خادم ہوں۔ اس موقع پر اس بات کو بتانا ضروری خیال کرتا ہوں، اس دور کے عازمین حج ایسی شرائط کیوں لگاتے اور خدمت اپنے ذمے کیوں لیتے؟ وجہ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسروں کو کھانا کھلانا اور سلام میں پہل کرنا، میٹھا بولنا حج مقبول کا ثواب اور جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ الغرض عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے حج کو مبرور بنانے کے لیے ساتھیوں سے خدمت کی شرط منظور کرا لی، چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کے کپڑے دھوتے، دسترخوان بچھاتے، کھانا کھلاتے رہے۔ ساتھیوں نے تمام امور سے بے فکری کی بنا پر خوب جی بھر کر طواف کیے، نمازیں پڑھیں، صفا مروہ کی سعی کی، من پسند قربانیاں کیں، من مرضی کا کھانا کھایا اور من مرضی کا پہنا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری رقم مشترکہ ہے اور وہی خرچ ہو رہی ہے۔ مناسک پورے ہونے کے بعد آتش شوق بجھانے کے لیے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا، تاکہ اپنے ہادی و مرشد کے شہر اور مسجد کی زیارت کریں، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر گامزن کیا گیا، اور اس رحمت للعالمین پر درود پڑھیں جس پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ چنانچہ شدت شوق کی وجہ سے ان کے قدم زمین پر نہ ٹک سکتے۔ جو ہی انہیں مدینہ منورہ کی پہاڑی نظر آئیں، ان کے دل سینوں میں رقص کرنے لگے۔ وہاں کی جھرسا دینے والی گرمی ایمان کی حرارت کے بعد نسیم محسوس ہونے لگی۔ سیدھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے تو ان کی رونق نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ نہایت خوشی سے تحیت المسجد ادا کر کے روضہ رسول کی طرف چلے۔ لرزتی کانپتی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر درود پڑھتے تو آنکھوں میں عقیدت اور محبت کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا جب کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے ایسے بھی امتی ہوں گے جو خواہش کریں گے کہ کاش انہیں اپنے پیغمبر کا دیدار نصیب ہو جائے، اگرچہ ان کی خاطر ان کے اہل و عیال قربان ہو جائیں گے۔ المختصر وہ مدینہ کی زیارت سے آنکھیں روشن کرنے کے بعد واپس مکہ آئے اور الوداعی طواف کیا۔ اس کے بعد انہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر کے فرمایا، اب وطن واپسی کا مرحلہ درپیش ہے، لہٰذا اپنے اپنے اہل و عیال کے لیے تحائف اور ہدیہ جات کے متعلق کھل کر بتانا، کیونکہ ہمارے پاس کافی رقم موجود ہے۔ سب نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں بتائیں تو آپ ان کو لے کر مکہ کے بازاروں میں چلے گئے۔ حجاج اکرام جس چیز کو ہاتھ لگاتے آپ وہ چیز ان کے لیے خرید لیتے۔ جب تمام ساتھیوں نے جی بھر کر تحائف اکٹھے کر لیے تو واپسی کا سفر شروع ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حسب ثابت خدمات سر انجام دیتے رہے، چنانچہ خراسان کے حجاج اکرام کا یہ قافلہ شہروں، بستیوں، پہاڑوں، میدانوں، سرسبز کھیتوں اور ندی نالوں کو عبور کرتا ہوا سرزمین خراسان میں داخل ہوا۔ عزیز و اقارب، پڑوسیوں اور شہریوں کا جلوس مارے خوشی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ جس شہر و بستی میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی اطلاع ہوتی، وہاں کے باسی ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے امٹ آتے۔ ظفر الرحمن کے خاندان والوں نے انہیں سینوں سے چپکایا اور 3 ماہ کے طویل فراق کی وجہ سے روتے ہوئے اپنے گھروں میں لے گئے۔ ہفتہ عشرہ کے اندر اندر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھی حجاج اکرام کی دعوت کی۔ تناول و طعام کے بعد
انہیں بٹھاकर سفر میں کسی کوتاہی کی معذرت کی، جس پر حجاج اکرام شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے حضرت جی معذرت کس بات کی، کاش آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کوئی سبیل نکل آئے، کیونکہ آپ نے ہمیں آرام و سکون مہیا کیا، ہم تو اتنے آسان سفر حج کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر سے وہی صندوق منگوایا جس میں ان کی تھیلیاں رکھی تھیں، اور ان سے کہا آپ کو وعدہ یاد ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا؟ حجاج اکرام نے کہا کون سا وعدہ جناب؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ لوگ میرے کسی کام پر اعتراض نہ کریں گے۔ حجاج اکرام جی ہاں، اور ہم سب اس پر آج بھی قائم ہیں۔ سارے سفر میں آپ نے ہمیں اعتراض کا موقع نہیں دیا اور ہمیں خدمت میں حصہ نہ لے سکنے پر شرمندگی بھی ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا صاحبو ابھی آپ کے ایفائے عہد کا امتحان باقی ہے۔ حجاج اکرام وہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مبارک نے غلام کو آواز دیتے ہوئے اللہ کے بندے ادھر آ اور صندوق کھول۔ حجاج اکرام حیرت میں ڈوب گئے اور سوچنے لگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اس نے صندوق کھولا اور تھیلیوں کی پرچی نکال کر ان کے آگے رکھ دی۔ حضرت عبداللہ تھیلیوں پر لکھی گئی پرچیوں پر نام پڑھ کر ایک ساتھی سے کہنے لگے صاحب یہ لو اپنی تھیلی، اور یہ آپ ہی کی ہے نا؟ اسے کھولیے اور گن لیجئے، انشاءاللہ آپ کی رقم پوری ہوگی۔ اس کے بعد سب ساتھیوں کے آگے ان کی تھیلیاں رکھ دیں اور انہیں گن لینے کا حکم دیا۔ حجاج اکرام حضرت عبداللہ بن مبارک کے اس عمل پر دنگ رہ گئے اور بیک زبان ہو کر بولے حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ ہماری رقوم یہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ حجاج اکرام بولے ہم اعتراض نہیں کر رہے، لیکن ہم نے یہ رقوم حج بیت اللہ کے لیے عرصہ دراز سے جمع کر رکھی تھی اور آپ ہمیں واپس کر رہے ہیں۔ ہمارے حج کیسے ہوئے اور خرچ کہاں سے کرتے رہے؟ عبداللہ بن مبارک بولے آپ حج اللہ کے مال سے کرتے رہے اور انشاءاللہ آپ کو ثواب پورا ملے گا۔ حجاج اکرام ہماری تو ایک پائی بھی خرچ نہ ہوئی تو پورا ثواب کیسے ملے گا؟ عبداللہ بن مبارک بولے خلوص حسن نیت اور حسن عمل کی بنا پر آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہ بتایا کہ کھانے پینے اور تحائف خریدنے میں احتیاط سے کام لیتے؟ واللہ ہم تو آج تک یہی سمجھتے رہے کہ آپ ہم پر ہمارا پیسہ ہی خرچ کر رہے ہیں، اور باوجود یہ کہ ہمارے دلوں میں کھٹکا پیدا ہوتا تھا کہ ہمارا پیسہ تو اتنا نہ تھا جتنا خرچ ہو رہا ہے، لیکن یہ سوچ کر خاموش ہو جاتے کہ شاید اگٹھا کھانے اور اگٹھا خرچ کر رہے ہیں اور اگٹھا خریدنے کی برکت ہو۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا بھائیو اگر میں یہ عمل پہلے بتا دیتا تو ممکن ہے کہ آپ مناسک حج میں وہ محنت نہ کرتے جو آپ نے اپنا پیسہ خرچ ہونے کے خیال سے کی ہے۔ اب آپ کا حج بھی ہو گیا اور رقم بھی محفوظ رہی۔ حجاج اکرام حضرات آپ یہ رقم اپنے پاس رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حسن نیت کا اجر نصیب فرمائے گا، اور حسن عمل کا بھی۔ ہمیں یہ رقم گھر لے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ عبداللہ بن مبارک بولے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت اور حسن عمل کا ثواب دے گا اور مجھے بھی، اور رقم کی واپسی کے بغیر وعدہ پورا نہ ہوگا، وعدہ پورا کیجئے۔ حجاج اکرام اس منفرد وجوہ و صحا اور اخلاص عمل پر دیوانہ وار شکریہ ادا کرنے لگے اور اپنی اپنی رقوم لے کر گھروں کو لوٹ گئے۔ محترم ناظرین یہ کوئی عام شخص نہیں تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ و عالم تھے جن کی شہرت پورے خراسان کے پھیلے ہوئے تھی۔ لوگ ان کے ایک دیدار کی خواہش کرتے، ان کو دیکھنے کے لیے دیوانہ وار ان کی طرف لپکتے، مگر خود یہ کتنے سخی اور کتنے خدمت گزار انسان تھے جو حج کے سارے سفر میں ہو حجاج اکرام کی خدمت کرتے رہے، ان کے کپڑے دھوتے، ان کے لیے کھانا پکاتے تاکہ ان کے لیے سکون و آرام ہو۔ آج ہم ذرا سا کسی پر احسان کیا کر لیں، ساری زندگی اس کو جتاتے رہتے ہیں،
محترم عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر انسانیت کی خدمت کو اجاگر کریں، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے بندوں کے ساتھ اچھا کرے گا میں اس کے اچھا کروں گا، جو میرے بندوں کے کام آئے گا میں اس کے کام آؤں گا۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ اللہ نے چاہا تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔